अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वाइज में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी, स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं ज़ैद हुसैन साहब और कनाडा से हमारे साथ वीडियो लिंक पे हैं आरफा नूर। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने बिलाखिर दो अहम आइनी ओहदों पे जो अपना सस्पेंस है उसे तोड़ दिया है और कहा यह जा रहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली के लिए असद कैसर साहब को नामजद कर दिया गया और जबकि गवर्नर पंजाब के लिए चौधरी मोहम्मद सरवर साहब का नाम बाज़ाब्ता तौर पर इसकी अनाउंसमेंट आ गई है। फवाद चौधरी साहब ने आज जो कि तर्जुमान है PTI के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बताया कि इमरान खान साहब 18 अगस्त को अपने ओहदे का हल्फ लेंगे बतौर प्राइम मिनिस्टर और साथ में ये भी वजाहत कर दी कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रह रहे, मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर जो वज़रा के लिए घर होते हैं उनमें से एक घर में रहेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जिक्र होगा खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली PK 23 का रिज़ल्ट कलअदम करार दे दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से और वजह यह बनी है कि वहाँ पे जो रिक्वायर्ड परसेंटेज होते हैं ख़वातीन के वोटों की, गोया कि 10% उससे कम वोट डाले गए हैं, उस बुनियाद पे उसको कलअदम करार दिया गया। और यहाँ से शौकत यूसुफजई साहब जो PTI के हैं वो इलेक्शन जीते थे, उन्होंने इस फैसले को बड़ा ज़ालिमाना करार दिया है। लेकिन ये जो टर्न आउट कम रहा है बुनियादी तौर पर वहाँ पर जो मकामी जिरगा था उन्होंने फैसला किया था कि ख़वातीन वोट डालने नहीं जाएंगी। प्रोग्राम के अगले हिस्से में जिक्र होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिन्होंने इंतखाबी धांधले को लेके एक पार्लिमानी कमेटी या पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा किया है, जिससे अब ज़ाहिर ये होता है कि सड़कों पर एहतजाज अब लगता है कि मौलाना फजल रहमान साहब कहीं अकेले करते नजर आएंगे। जो मेजर पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पार्लिमान के अंदर इस मामले को हल करना चाहती हैं। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जिक्र होगा उन साबिक 52 अरकान कौमी असम्बली का जिनको नई पार्लियामेंट ने तो गोया कि आउट कर दिया है, लेकिन अपने ज़ेर इस्तेमाल लाजिस से वो आउट होने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं थे। और आज CDA को इस्लामाबाद की पुलिस के साथ मिल के लॉजेस के अंदर एक ताला तोड़ ऑपरेशन करना पड़ा और उसके बाद उन लॉजेस को उनसे खाली करवाया गया। यानी तब्दीली आई तो है लेकिन वो भी पुलिस के ज़रिए। तो पहले चलते अपनी टॉप स्टोरी की तरफ। कौमी असेंबली में स्पीकर के उम्मीदवार होंगे खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले असद कैसर साहब। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब को पार्टी ने गवर्नर पंजाब के लिए नामजद किया है। हल्फ की जो तारीख है वो 18 अगस्त होगी जब इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ उठाएंगे। इमरान खान साहब ने फैसला किया है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में क़याम नहीं कर रहे, ना ही पंजाब हाउस में क़याम कर रहे हैं। मिनिस्टर्स एनक्लेव में एक आम घर लिया जाएगा जो आम वजीर का घर है और उसी में वो जो है वो रहेंगे। वेलकम बैक। जैसे सब कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि शायद होमवर्क नहीं था खान साहब के कि बड़े ओहदों के ऊपर किन लोगों को लाया जाएगा, लेकिन हमने देखा है कि जो टिकटों की तकसीम के हवाले से ये फेज़ कुछ थोड़ा सा पुरअमन लग रहा है। इतना एहतजाज नहीं हो रहा, सिवाय ये कि जब जाम कमाल को नॉमिनेट किया गया था PTI की तरफ से बलूचिस्तान के अंदर बतौर चीफ मिनिस्टर, तो वहाँ से यार मोहम्मद अली साहब ने उसको एक तरह से उसके ऊपर एहतजाज किया था। लेकिन उसके बाद जितनी भी नॉमिनेशंस आ रही हैं लग ये रहा है कि पार्टी उसको एक्सेप्ट कर रही है। आज असद कैसर साहब को जो पहले KPK में स्पीकर थे अब उनको एलिवेट करके लाया गया और वो कौमी असम्बली के स्पीकर होंगे। और चौधरी सरवर साहब जो पंजाब किस ज़माने में नून लीग के दौर हुकूमत में भी गवर्नर पंजाब रहे हैं, अब की बार उनको भी PTI नॉमिनेट कर दिया कि गवर्नर पंजाब के लिए। तो लगता ही है कि अगरचे होमवर्क नहीं था बट खान साहब धीरे धीरे फैसले कर रहे हैं, उनको तमाम जमात जो है उसके अंदर लोग कबूल भी कर रहे हैं, उसको सेकंड कर रहे हैं। ये तो कबूल करना था, उसमें कोई मसला नहीं होता है। उसकी हम उसको उसकी उस लिहाज से नहीं कह सकते हैं जो टिकटों की तकसीम के बाद उसकी नौयत बहुत मुख्तलिफ होती है। ये तो एक लिहाज से फॉर्मेलिटी थी। फॉर्मेलिटी से ये नहीं थी कि जो इमरान खान जो भी डिसाइड करते हो जाता। स्पीकर का जो ख़ासतौर पर सरवर साहब का जो है कोई वो सरप्राइज़ नहीं है। इससे पहले भी बात आई थी कि वो चूँकि उन्होंने ओहदा रखा हुआ भी था, पहले कुछ एक्सपीरियंस भी थे, उसके बाद जो है सरवर साहब को और कहाँ पे लेते। मेरे ख्याल वजारत शायद उनके लिए वो नहीं होती, जगह नहीं बन पा रही थी। मेरे ख्याल गवर्नर का था। उसके बाद सेनेटर तो थे वो, उसके हाँ सेनेटर थे, सेनेट की सीट खाली करनी पड़ेगी। जी जी बिल्कुल। तो वो जो है वो तो खैर एक लगता है कि उसमें मुझे नहीं लगता है कोई बहुत सरप्राइज़ की बात है। स्पीकर का इलेक्शन यकीनी तौर पर एक सरप्राइज़ इसलिए भी है कि एक असद कैसर साहब का नाम तो पहले कहीं नहीं आ रहा था। एक वक्त में शायद उनका चीफ मिनिस्टर KP की हैसियत से ज़रूर आ रहा था, उनकी ख्वाहिश भी थी, लेकिन ये था कि यहाँ पे एक इसका स्पीकर का जो अनाउंस किया है तो एक और चीज़ भी मसला बन के आती है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब की पूरी दिलचस्पी थी कि वो चूँकि वो फॉरेन मिनिस्टर नहीं बनना चाह रहे थे और जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब की भी जो है वो अब उनके लिए मुमकिन नहीं था।
تو ان کا پورے زور اس بات پہ تھا کہ ان کو اسپیکر بنایا جائے، اور یہ خبریں بھی آنی شروع ہوئی تھی اور انہوں نے خواہش کا اظہار بھی کیا تھا اور بڑے زور شور کے ساتھ کیا تھا۔ تو اب یہ ایک بات یہ کہ اسپیکر کا نام جب اناؤنس ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ اسپیکر نہیں بننے جا رہے ہیں۔ تو ایک تھوڑا سا معمہ اور بھی رہتا ہے، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے پہلے میٹنگ کے دوران یہ کہا تھا کہ ان کی خواہش تو ابھی بھی یہی کہ چیف منسٹر پنجاب تو بنے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بائی الیکشن ان کو لڑنے دیا جائے اور اس وقت تک 3 مہینے کا جو وقفہ ہوتا ہے اس میں کسی کو انٹرم یہ بنایا جائے چیف منسٹر، لیکن وہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہے سر دوست محمد کھوسر صاحب کو بنایا گیا تھا جب شہباز شریف صاحب آئے تھے، لیکن شہباز شریف صاحب کی بات دوسری تھی، اس وقت یا شاید ان کے لیے مشکل ہوگی۔ لیکن یہ کہ اگر یہ اسپیکر کا اناؤنس ہو گیا ہے تو شاید ابھی چیف منسٹر کا اعلان بھی نہیں ہوا ہے، تو بھئی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، سرپرائز بھی آ سکتی ہے۔ صحیح، لیکن عارفہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اگرچہ ہم پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں عارفہ سے بات کر رہے تھے تو میں نے کہا جی تبدیلی آ رہی ہے، انہوں نے کہا تبدیلی کون سی آ رہی ہے، یہ تو پرانے نام ہے، کون سا نیا آدمی ہے؟ لیکن اگین فیصلے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بڑے اگرچہ بڑے سلولی ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں، لیکن ٹھیک ہو رہے ہیں، اور تمام جماعت جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، اور شاہ محمود قریشی جیسے لوگ آ کے اس کو اناؤنس کر رہے ہیں، تو لگتا ہے یہ کہ کانسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر۔ عارفہ شیرازی صاحب، اصل میں ایشو یہ ہے کہ جب کوئی بھی جماعت جب پاور میں آ جاتی ہے تو اس وقت کنسنسس ڈیولپ کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کے پاس بہت سارے پوزیشنز ہیں، بہت ساری پوسٹس ہیں جن کے اوپر انہوں نے فیصلے کرنے ہیں، جن کو انہوں نے فل کرنا ہے۔ تو زیادہ تر جماعت کے جو اس وقت لوگ ہوں گے وہ اپنے جس کو ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں بیسٹ بیہیویئر پہ ہوں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ اس وقت خان صاحب کو ناراض کریں اور کوئی بھی ایسی پوزیشن لوز کریں۔ تو اس وقت کنسنسس بلڈ کرنا جب جماعت پاور میں ہوتی ہے تو بالکل مشکل نہیں ہوتی ہے۔ یہ اچھے فیصلے ہیں یا برے فیصلے ہیں یہ تو ہمیں وقت بتائے گا۔ دیکھیں اسد قیصر صاحب کے کیس میں یہ ہوا ہے کہ وہی بات کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو خٹک صاحب تھے اور جو ان کی گروپ کے لوگ تھے وہ سب یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ خیبر پختونخوا کی حکومت چلائیں گے۔ وہاں عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ حکومت انہوں نے کسی اور کو دینی ہے، تو اب یہ جو سب لوگ ہیں چاہے وہ خٹک صاحب ہوں چاہے اسد قیصر ہوں، ان کو اب وہ سینٹر میں اکوموڈیٹ کریں گے تاکہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ان سے انہوں نے لی ہے اس کے اوپر زیادہ شور نہ مچے۔ مگر اسد قیصر صاحب کیا ایک اچھے اسپیکر ثابت ہوں گے کہ نہیں، یہ تو ہمیں وقت ہی بتائے گا۔ خود کی جو اچھی بات ہے اسد قیصر صاحب کے لیے وہ یہ ہے کہ پچھلے جو اسپیکر تھے وہ اتنے پارٹیزن تھے اور ان کی پرفارمنس اتنی بری رہی ہے میرے خیال میں کہ اسد قیصر صاحب کے لیے کوئی زیادہ سٹینڈرڈز میٹ کرنا مشکل نہیں ہوگا اگر وہ تھوڑے سے بھی انڈیپینڈنٹ رہے۔ اگر وہ بالکل پارٹی لائنز پہ چلے تو بہت مسئلہ ہو جائے گا اور ان کے اوپر بھی اتنی ہی تنقید ہوگی جتنی ایاز صادق پہ ہوئی ہے۔ میرے خیال یہ بات بہت اچھی ہے۔ دیکھیں اسپیکر کا جو ہے ایک لحاظ سے پاکستان میں جو ہے یہ پہلے جو اسپیکر رہے ہیں سب کے متعلق اچھا تھا۔ فہمیدہ مرزا بہت اچھی اسپیکر تھی کیونکہ ان کا نان پارٹیزن سا رویہ تھا۔ گوہر ایوب صاحب بہت اچھے اسپیکر سمجھے جاتے تھے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب بھی جب تھے اسپیکر تھے تو خاصا انہوں نے نان پارٹیزن سومرو صاحب تھے کسی زمانے میں۔ لیکن یہی بات آتی ہے کہ اسد قیصر صاحب وہ پارٹی کے وہ ایکٹنگ نہ کریں جو جی میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ چودھری امیر حسین آپ کہہ رہے لیکن سر ایک اور جو فیصلہ جو صادق صاحب بہت خراب تھے، ہاں ان کے بارے میں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو آپ بیڈ اور گڈ ایگزامپلس دونوں موجود ہیں، لیکن خان صاحب نے بھی بلاخر انہوں نے یہ حتمی اگرچہ انہوں نے کہا کہ جو بنی گالا کے حوالے سے بھی سیکیورٹی کنسرنز تھے، کلیئرنس نہیں مل پا رہی تھی، اور انیشلی منسٹر انکلیو کے بارے میں بھی سیکیورٹی سے کے ذمہ دار اداروں نے کہا تھا کہ نہیں ہم سیکیورٹی کلیئرنس نہیں دیتے، بٹ خان صاحب نے کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے تب رہنا ہے میرے منسٹر انکلیو میں، کیونکہ پنجاب ہاؤس کی بات ہو رہی تھی تو پنجاب ہاؤس کے اوپر بھی کرٹیسزم آیا کہ وہ تو کہیں پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی زیادہ عالی شان ہے، تو اگر وہاں بھی اب رہیں گے تو بہتر ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں رہیں۔ تو اب فیصلہ یہی ہوا ہے کہ جی منسٹر انکلیو کے اندر اس میں سیکیورٹی کا مسئلہ ہونا نہیں چاہیے۔ پہلے بھی ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ خاقان عباسی جو ہے شہر کے بیچ میں رہتے تھے F7 میں، جو کہ سب سے زیادہ جو ہے ایک لحاظ سے بزی اسٹریٹ ہے، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اور خاص طور پہ منسٹر انکلیو اگر اس کی پروٹیکشن نہیں مل سکتی ہے تو پھر کہیں بھی نہیں مل سکتی ہے۔ لیکن باقی سر گورنر اور چیف منسٹر بھی اپنے اپنے ہاؤسز میں رہیں گے یا وہ بھی اسی طرح شفٹ ہو جائیں گے؟ وہ دیکھنا یہی ہے کہ پہلے دیکھیں کہ یہ تو مثال قائم کریں، اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔
لیکن کے پی کے وزیر اعلیٰ اور گورنر تو اسی جگہ پہ رہتے تھے جہاں پہ رہ رہے ہیں میرے خیال میں، وہاں پہ رہائش گاہیں تبدیل نہیں ہونے جا رہی. جی عارفہ اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ نہیں شراز صاحب، میں یہ صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ مجھے چودھری سرور صاحب کی بھی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بہت دلچسپ لگ رہی ہے 2 وجوہات سے. ایک یہ کہ ان کو کچھ ہی مہینے پہلے سینیٹر بنایا گیا تھا، تو کلیئرلی جب ان کو سینیٹر بنایا گیا تھا تو تب عمران خان صاحب کے دماغ میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ ان کو گورنر بنائیں گے، نہیں تو اس وقت شاید وہ ان کو سینیٹر کے لیے نہ نامینیٹ کرتے. تو یہ بھی ایک لاسٹ منٹ کا فیصلہ ہے. اور دوسرا میرا خیال ہے کہ شاید یہ فیصلہ بھی جیسے پرویز الہی صاحب کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ کیونکہ اب پی ٹی آئی کی نظر اس پہ ہے کہ پی ایم ایل این کے جو ممبرز ہیں پنجاب میں ان کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے، تو شاید اس کے لیے بھی چودھری سرور صاحب ان کے لیے بہت کام آ سکتے ہیں. کیونکہ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ چودھری سرور صاحب پی ایم ایل این میں رہ چکے ہیں اور ان کے بہت کانٹیکٹس ہیں ان کے ساتھ. تو شاید ایک اور وجہ بھی چودھری سرور صاحب کا ایک اور چودھری سرور صاحب کا ایک اور کمال تھا کہ وہاں پہ ان کے نمبر نہیں تھے پی ٹی آئی کے کہ وہ سینیٹر بن سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے 10 زیادہ ووٹ لے کے سینیٹر بنے. میرے خیال میں ان کا وہی جو بتا رہی ہیں عارفہ جو بات کر رہے ہیں کہ بڑے ویلکٹن نون لیگ کے ساتھ ان کی ماضی کا تعلق بڑا سٹرانگ ہے، اور انہی کے دور میں وہ گورنر پنجاب بھی رہے ہیں. میرے خیال میں بڑا دانشمندانہ فیصلہ ہے کہ گورنرشپ ایسے شخص کے ہاتھ میں ہونی چاہیے کہ جو نون لیگ کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہو اور وہاں پہ ان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کر سکے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کے پی کے کی صوبائی اسمبلی کی نشست شانگلہ پی کے 2-3 کا الیکشن کل عدم قرار دیا گیا ہے. وجہ یہ بنی ہے کہ وہاں پہ جو ووٹ ہے خواتین کے 10% کم سے کم ہونے چاہیے، اس سے بھی کم پڑے ہیں. اب یہاں پہ الیکشن دوبارہ ہوں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد سے ڈسکس کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سر پی کے 2-3 شانگلہ کے پی کے ہم بات کر رہے تھے. 86,000 سے زائد رجسٹرڈ ووٹر ہے خواتین، اور جو ووٹ پڑے ہیں اس دن صرف 3500. اور وجہ کیا بنی کہ وہاں کا مقامی جرگہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ خواتین ووٹ نہیں ڈالیں گی. یہ بہرحال بڑی باہمت خواتین ہیں 3500 جو باہر نکلی ہیں اور انہوں نے اس کو وائلیٹ کیا ہے. لیکن آج شوکت یوسف زئی صاحب جو وہاں سے پہلے بھی 5 سال رہے ہیں یہاں سے نمائندے، اگر جرگہ اس طرح کوئی فیصلے کر رہا تھا تو ہمیں تو پورے پروسیس کے دوران کسی طرف سے کنڈیمنیشن نظر نہیں آئی کہ وہ کنڈیم کر رہے ہوں یا اس فیصلے کے خلاف کھڑے ہوں یا لوگوں کو انکریج کر رہے ہوں. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ بڑا ظالمانہ ہے، وہاں پہ الیکشن کرانا بڑا مشکل ہے. تو اس سسٹم کے خلاف بھی تو ریوولٹ کرنا چاہیے نا سر. نہیں، یہ بات صحیح ہے. دیکھیں بات یہ تھی کہ اس سے پہلے فیصلے ہو جاتے تھے اور خاصی بڑے علاقوں میں بھی یہ فیصلے ہوتے تھے، اور بدقسمتی سے دیر میں اور دوسری جگہوں پہ جب فیصلے ہوتے تھے تو اس میں تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں اس پہ متفق ہوا کرتی تھیں. اے این پی تک، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، جو لوگ ہوتے تھے، جو ایک لحاظ سے خراب روایت تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک عورتوں کی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی الیکشن میں تو وہ ایک لحاظ سے ریپرزنٹیٹیو حیثیت نہیں ہو سکتی ہے. ایک تو یہ بات، ایک اچھا جو ہے ایک لا بنا تھا، میں خالی پیپلز پارٹی کے نے اپنے زمانے میں اس پہ زور دیا تھا اور اس کو بنوایا تھا، اور اچھی بات تھی. کیونکہ جو ہے اگر 10% بھی عورتیں ووٹ نہیں ڈالتی ہیں تو آپ کس طرح سے جو ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ نمائندہ الیکشن ہوں گے. شوکت یوسف زئی صاحب کو سمجھنا چاہیے، ایک تو پہلی بات یہ تھی کہ جب جرگہ یہ فیصلہ کر رہا تھا تو اس وقت ان کو اسٹینڈ تو لینا چاہیے تھا، اور اب جا کے کہتے ہیں کہ بڑا مشکل تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہی تمام چیزیں آپ کے حق میں اگر بات جاتی ہے تو صحیح ہے، اور اگر آپ کے حق میں نہیں جائے گی بات تو غلط ہو جائے گی. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھیں اس کا اثر پڑا ہے اس قانون کا کہ بہت سے ایسی جگہوں پہ جیسے پہلے ہوا کرتا تھا جرگے اس قسم کے فیصلے کیا کرتے تھے، اب نہیں کرتے. اب یہاں کے فاٹا کے علاقوں میں بھی جہاں جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں بھی عورتوں نے خاصی بڑی تعداد میں حصہ لیا ہے. بالکل ایسے بڑی حیران کن بات ہے کہ جب فاٹا کے اندر ووٹ ڈالا جا رہا ہے اور سیٹلڈ ایریا کے اندر یہ حال ہے. عارفہ بنیادی طور پہ تو سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ جو پارلیمان خود قانون بناتی ہے اور جب اس قانون کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اور اس کے اوپر احتجاج کوئی اور نہیں کرتا بلکہ پارلیمنٹیرین خود کر رہے ہوتے ہیں، تو بڑی ایک عجیب سی صورتحال لگتی ہے کہ اگر کوئی اور کرے تو بات بنتی ہے، بٹ خود جو قانون بنانے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیصلہ بڑا ظالمانہ ہے.
देखिए शिराजी साहब, इसमें इशू ये है कि अगर वो उन साहब को लग रहा है कि ये ज्यादती हुई है तो ठीक है, उनके लिए आप देखें ना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इशू ये है कि शायद खर्चा ज्यादा हुआ है उनका, वो दोबारा होना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली दूसरी दफे इलेक्शन होगा, उनको ये भी डर हो सकता है कि वो जीतें कि या ना जीतें। पर जैसे कि आप दोनों ने कहा, इस वक्त इशू ये है कि हमें इस तरह की लेजिस्लेशन करने की जरूरत है जिससे हम प्रेशर डालें मुआशरे के ऊपर कि वो खवातीन को सामने आने दें। और जैसे कि आप दोनों ने बात की कि ये खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ा इशू हमेशा से रहा है, और सबसे ज्यादती की बात यह है कि ये जो सब पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो नेशनल लेवल पे हमें बताती रहती हैं कि वो कितनी प्रोग्रेसिव हैं, वो खवातीन के राइट्स की बात करती हैं, जैसे ANP है और PPP है, वो लोकल लेवल पे हमेशा वो जमात इस्लामी में और उनमें कोई फर्क ही नहीं होता है कि वो खवातीन को रोकते हैं इलेक्शन में हिस्सा लेने से। तो इस तरह के जब हम लॉज पास करेंगे और उसके साथ कई दफे हो सकता है कि किसी कैंडिडेट के साथ जाती हो, मगर वो अब ये एक कीमत है जो हमें अदा करनी पड़ेगी, उस कैंडिडेट को भी अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जो 50% हमारी आबादी है उसको जबरदस्ती अपने हक से महरूम ना किया जाए। और ये अहम चीज है। और ये लॉ जो था, जैसे अभी आप लोगों ने कहा, ये PPP और शेरी रहमान साहिबा ने ये डाला था शायद क्लॉज इसके अंदर, और ये बहुत अच्छा फैसला। एक और बात भी है आरफा, इस किस्म का जी आरफा, इस किस्म के फैसले जब होते हैं तो फिर आइंदा शौकत यूसुफजई जैसे लोगों के लिए भी फिर ये पड़ेगा कि वो मोबिलाइज करें, औरतों को भी लेके आएं वोट डालने के लिए। मतलब एक अच्छा सबक मिलेगा उनको कि जो है ये कैंडिडेट का भी फर्ज होता है ना। ये कहना काफी नहीं है कि जरगे ने कह दिया। तो शौकत यूसुफजई साहब को ये सोचना चाहिए था कि ये कानून भी मौजूद है, उनको कोशिश तो करनी चाहिए थी कि औरतों को ले गए अगर वो जीतना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक तो ये, दूसरा ज़ाहिर साहब, इस मुल्क के अंदर गैर कानूनी रूयत हिलाल कमेटियां बन जाती हैं, चांदों का ऐलान कर देती हैं, इस तरह के जरगे होते हैं। कम से कम इन लोगों के लिए कोई पनिशमेंट तो होनी चाहिए ना। इनको डिस्करेज सिर्फ ये नहीं करना कि आपने कंपेन करनी, इनके लिए भी लॉज बनने चाहिए कि जो भी इस तरह का जरगा मुनक्कद करेगा उसके लिए भी कानून के अंदर को सजा रखनी चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल सही, ये ज़रूरी है मेरे ख्याल में। तब जाके कहीं ये लोग डिस्करेज होंगे और फिर अगेन जो ट्रू पार्टिसिपेशन है ख़वातीन को मुमकिन हम कर पाएंगे। अगर उन लोगों के लिए सज़ा नहीं होगी तो मेरे ख्याल में सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद लगता यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो पार्लिमान के अंदर बैठ के इंतखाबी धांधली के मामले को निपटाने का फैसला कर चुकी हैं, और लगता है अब यही है कि मौलाना फजल रहमान साहब सड़कों पर अकेले ही कहीं नज़र आएंगे। क्या वो कुछ कर पाएंगे कि नहीं, छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। ऐसा फोरम है असेंबली का जहां पर हम 2018 के इलेक्शन के हवाले से मुबारकबाद देने नहीं जाएंगे, बल्कि इलेक्शन में धांधली जो हुई है उस धांधली की इन्वेस्टिगेशन का पहला मुतालबा होगा। इस बात का खोज लगाएं कि इलेक्शन वाले दिन RTS किस तरह बंद करवाई गई। अदालत उज़्मा के भी कमेंट्स आ गए हैं कि इलेक्शन कमीशन उस दिन अवेलेबल नहीं थे। वेलकम बैक जी। ज़ाहिर साहब, जो स्टेटमेंट आपने भी, शहबाज शरीफ साहब भी, और उससे पहले आपने देखा है कि खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा एक तो 100 दिन देने चाहिए, फिर पार्लियामान के अंदर एहतजाज होगा, पुरअमन होगा। अब वो जो मेजर लूज़र हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो भी कह रहे कि हम पार्लियामान जाएंगे, वहाँ जाके हम कहेंगे कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए और कोई और नहीं करे। लगता है कि सियासतदानों ने माजी से बड़ा सबक हासिल किया है कि हमने इलेक्शन धांधली की बात जब की थी, जुडिशल कमीशन बना तो कुछ और हो गया, फिर पनामा के ऊपर कमीशन बना, मामला सुप्रीम कोर्ट के गया तो नुकसान बड़ा हुआ। अब वो कहते हैं पार्लिमानी कमेटी हो, बेहतर है कि इसी फोरम पे मसले बात है। इससे पहले रजा रब्बानी ने भी यही कहा था कि जो भी इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पार्लियामेंट्री कमेटी के जरिए होनी चाहिए। देखिए ये अच्छी रवायत होगी, और मेरा ख्याल ये कि एक ऐसा मसला है, ये जो इलेक्शन की रात को जो वाक़या हुआ था तो उस पर तो तहक़ीक़ात होनी चाहिए। और जब अगर सारी पार्टियों को इस पे जो है एक लिहाज से कंसर्न्स हैं तो, और ख़ास तौर पे PTI ने भी कह दिया कि भाई हमें भी जो है कंसर्न्स हैं कि क्यों हुआ ये फेल्योर, तो इसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए। ये बात सही है कि आप जो है ज़रा
عدالتوں میں جانا کم کریں، پارلیمنٹ آ گئی ہے، ادارے کو طاقتور کریں، وہاں پہ اس کو پاورفل بنائیں. اس کمیٹی کی جو بھی اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس کو پی ٹی آئی کو سب سے پہلے سپورٹ کرنا چاہیے، اور ایسی کمیٹی بننی چاہیے. تو میرا خیال یہ کہ بہت اچھی روایت پڑے گی اور صحیح معنوں میں پھر پارلیمنٹ کے اندر پاور بھی آئے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی اپارچونٹی ہے. پی ٹی آئی کی حکومت جیسی آتی ہے اس کو سب سے پہلا کام یہی کرنا چاہیے کہ جو ہے اس سے اتفاق کر کے ایک کمیٹی بننی چاہیے جس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں کے نمائندے ہوں، اور سینٹ اور ان کی مشترکہ کمیٹی ہونی چاہیے، اور اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور تحقیقات جلدی ہونی چاہیے. ہاں، لیکن عارفہ یہ متحدہ مجلس عمل 12 نشستوں کے ساتھ پارلیمان کا حصہ بننے جا رہی ہے، لیکن ان کے جو سربراہ ہیں ان کے بارے میں کہا تو جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے حوصلے والے سیاستدان ہیں. ایون کہ ٹی وی انٹرویوز کے اندر بھی ان سے اگر بہت زیادہ آپ ایگریسو قسم کے اور ٹیزنگ قسم کے کوسچنز بھی کریں تو اپنا پیشنس لوز نہیں کرتے. لیکن کل پرسوں جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر بھی جو مظاہرہ کیا ہے وہاں بھی ان کی جو ایک تو ایک یوم آزادی کی تقریبات کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے، پھر اپنے کارکنوں کو کہا پورے پاکستان کے اندر سڑکیں بلاک کی گئیں، پھر کچھ اداروں کے متعلق ان کے بڑی کنٹروورشل قسم کی سپیچ انہوں نے دی ہے جس کی بنیاد پہ پھر زرداری صاحب نے اپنے لوگوں کو واپس بلا لیا دھرنے سے یا اس احتجاج سے. تو ان کے ہاں اتنا ایگریشن کیوں نظر آ رہا ہے جب میجر پولیٹیکل پارٹیز یہ چاہ رہی ہیں کہ معاملہ پارلیمان کے اندر حل کریں بھائی، بٹ وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو سڑکوں پہ رہنا ہے. شیرازی صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ سب بہت غصے میں ہیں، کیونکہ انہوں نے تو پہلی دفعہ دیکھیں اتنے سالوں کے بعد وہ اقتدار سے باہر رہے ہیں. جیسے اگلے دن خبر بھی آئی کہ ان کو پارلیمنٹری لاجز بھی خالی کرنی پڑی جس میں وہ پتہ نہیں ایک ڈیکیڈ سے اوپر سے رہ رہے تھے. سو ان کے لیے تو یہ ایک بہت 1993 سے 1993 سے جی بالکل. تو وہ تو یو سی ان کا تو غصہ جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اتنے ان کو عادت پڑ چکی تھی اقتدار کا اور حکومت کا حصہ ہونے کا، اور اب سڈنلی ان کے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا ہے. اور وہ جو ہے کیونکہ سسٹم میں اب ان کا کوئی اسٹیک نہیں رہا تو اس لیے وہ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. بٹ اول تو یہ ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ سچ مچ کچھ کر سکتے ہیں اس قسم کا کہ وہ سسٹم کو پیرالائز کر سکیں، یا کچھ جو ذرا مشکل لگتا ہے. باقی جو بات آپ نے کی جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ یہ ایک بہت اچھی روایت ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں. پارٹلی یہ شاید اس لیے بھی پڑی ہے کیونکہ پی 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 کا تو خیر ہر وقت ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا چاہیے اور ہر چیز جو ہے پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے. پی ایم ایل این کو اس وقت کیونکہ جوڈیشری سے ایک ڈر لگا ہوا ہے، کیونکہ ان کا یہ شاید میرے خیال میں پہلا تجربہ ہوگا کہ جوڈیشری سے ان کو اپنے حق میں فیصلے نہیں مل رہے، اور وہ لگ رہا ہے ان کو کہ جوڈیشری ان کے اینٹی ہوئی ہے. تو اس لیے اب ان کی بھی جو پالیسی وہ یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی طرف آتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ جوڈیشری. ایک اور بات بھی ہے، ایک بڑی فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ایک بڑی مزیدار بات ہے. آج میں بلاول کا بیان آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی پیپلز پارٹی نے پبلکلی اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا ہے جو کہ فضل الرحمان کی تقریر تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ فضل الرحمان اکیلے ہیں، ان کے پاس اچھا کوئی اسٹیک بھی نہیں ہے، پارلیمنٹ میں کہاں جائیں گے، ان کی خود بھی سیٹ نہیں ہے، اور ان کو اب میں خیال بلوچستان والوں سے اپنے ممبران سے کہیں گے بھی کہ تم نہ جاؤ تو وہ ضرور جائیں گے اس میں. تو مسئلہ یہ کہ فضل الرحمان صاحب کی جو بھی اس وقت حالت ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. بلکہ احتجاج کے دن بھی ایک صحافی نے کہا کہ میں نے ایم ایم اے کے رکن سے کہا کہ آپ آگے ہو کے کھڑے کیوں نہیں، اور انہوں نے کہا جی مولانا صاحب کیونکہ خود سیٹ ہارے ہوئے ہیں اور میں نے الیکشن جیتا ہے تو ان کو بہت برا لگے کہ ایک چھوٹا آدمی سیٹ جیت کے آگے آ کے اور میں ہارا ہوا ہوں تو میرے خیال میں مجھے پیچھے رہنے دیں. تو حالت بالکل ٹھیک ہے ایسی ہے، اور عارفہ بھی ٹھیک کہہ رہے کہ بڑے غصے میں ہیں کیونکہ وہ تو الٹیمیٹ لوزر ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ اب میرے خیال میں چاہ رہے ہیں کہ سسٹم کو ڈسرپٹ کیا جائے، نہ ہی چلے تو بہتر ہے. لیکن بات ہوئی ہے کہ اگر میجر پولیٹیکل پارٹیز کسی اور طرف کھڑی ہیں لائن کے تو میرا نہیں خیال کہ مولانا صاحب کو زیادہ پرابلم کریٹ کر پائیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر ہوگا ان 52 سابق ارکان قومی اسمبلی کا کہ جن کو پارلیمان نے تو آؤٹ کر دیا لیکن وہ پارلیمنٹ لاجز سے آؤٹ ہونا نہیں چاہ رہے تھے. بلاخر سی ڈی اے کو ایک تالا توڑ آپریشن کرنے کے بعد وہ لاجز خالی کروائے گئے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں.
پروگرام میں پھر خوش آمدید. زید صاحب بڑے بڑے نام ہیں, محمود خان اچکزئی, ڈاکٹر فاروق ستار, میجر طاہر صادق, طلال چودھری, شیخ آفتاب چیف ویپر ہیں وہ تو قومی اسمبلی میں. یہ وہ افراد ہیں, ان کے ساتھ 52 ٹوٹل لوگ ہیں. پارلیمان سے چلے گئے بٹ ابھی تک انہوں نے لاجز اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے, رہ بھی رہے تھے. بلکہ مولانا فضل الرحمان تو انہوں نے مسٹر انکلیو میں ایک بنگلہ بھی رکھا ہوتا, چند روز پہلے انہوں نے خالی کیے ہے. حالات سر یہ ہیں کہ یہ لوگ کہ جو لوگوں کو قانون کے پرانی کا درس دیتے ہیں. بلکہ اس سے اگلی بات میں کر دوں کہ ایاز صادق صاحب کے جو اگرچہ ایکچولی سابق سپیکر ہو چکے ہیں, اور یہ ہے کہ قانونی تقاضے پورے کرنے انہوں نے کل کے یا 18 تاریخ کے یا 13 تاریخ کے اجلاس کی صدارت کرنی ہے, بٹ وہ بھی ابھی تک لوگوں کو جو نئے ایم این ایز بنے ہیں ان کو لاجز الاٹ کر رہے تھے, جس کی بنیاد پہ پھر خط لکھنا پڑا پی ٹی آئی کو, پیپلز پارٹی کو, کہ خدا کا واسطہ ہے اب آپ کا استحقاق نہیں ہے, کم از کم یہ کام تو آپ نہ کریں. تو یہ سر کس طرح کی ایگزامپلس لوگ سیٹ کر رہے ہیں؟ یہ بات صحیح ہے. دیکھیں ان کو خود بھی اندازہ ہونا چاہیے, پارلیمنٹ یہ لوگ تو بہت ہی یعنی عرصے سے پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہیں, یہ پہلی دفعہ نہیں تھے, نووارد نہیں تھے. اور ان کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ جب نئی پارلیمنٹ آتی ہے تو ان کے جو نئے ممبران آتے ہیں ان کو بھی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے. اس قسم کی نوبت آنی نہیں چاہیے تھی کہ تالے توڑنے پڑے. خود ایک لحاظ سے ان کی جو عزت میں فرق بھی آتا ہے کہ آپ یعنی ممبر پارلیمنٹ بھی رہ چکے ہیں, اس میں بہت سارے لوگ منسٹرز بھی رہ چکے ہیں. اخلاقی فرض بنتا تھا کہ چھوڑ دیتے. ان کو خود بھی چاہیے تھا کہ یہ ان کو جو ڈیکورم, یہ تو رول ہوتا ہے, جی بالکل رول جو ہے جب اس کو فالو کرنا چاہیے تھا. یہ یہاں تک نوبت آنی نہیں چاہیے تھی کہ آپ تالے توڑنے پڑے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو مجھے اندازہ ہوگا کہ ان کو نوٹسز جاری ہو چکے تھے کئی دفعہ. یقیناً شاید ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی امید تھی کہ جو ہے وہ ری کاؤنٹنگ میں شاید جیت جائیں تو پھر سامان اٹھا کے لے آنا پڑے گا. ہو سکتا ہے یہ بھی وجہ ہو, لیکن تو بھی جو ہے میرے خیال جیسے بہت سارے لوگ تھے جن کے تو کوئی امید ہی نہیں تھی. عارفہ انفیکٹ ایک تو زید صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو امید تھی کہ ری کاؤنٹنگ کے اندر خیر دوبارہ جیت گئے تو بہتر یہ کہ سامان پڑا رہے, تالے لگے رہیں. لیکن اگین کوئی قانون, کوئی ضابطہ ہوتا ہے, کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ آپ سابق ہیں, چلے گئے ہیں, واپس آئے گئے تو کتنی دیر لگتی دوبارہ الاٹ ہونے میں. لیکن یہ کیا تماشا بنا ہے پوری دنیا کے سامنے کہ سی ڈی اے پولیس کے ساتھ جا رہی ہے اور جا کے تالے توڑے جا رہے ہیں اور لاجز کو خالی کروایا جا رہا ہے. بڑی جگ گسائی ہوئی ہے پاکستان کی دنیا بھر میں. بالکل شرائط صاحب, مجھے تو خیر یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ اس پہ انسان کیا کامنٹ کرے یا کیا تجزیہ کرے, کیونکہ سوائے اس کو کہ ہم ان کے بیہیویئر کی تنقید کر سکتے ہیں, ہم اور اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں. شرمندگی کی بات ہے کہ آپ ایک طرف لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں کہ آپ پارلیمان میں آئیں گے اور آپ قانون بنائیں گے, اور دوسری طرف اتنے چھوٹے چھوٹے جو رولز ہیں اور جو قانون ہیں ان کو آپ فالو کرنے کو تیار نہیں ہیں. میں تو صرف اس پہ اتنا کہہ سکتی ہوں کہ کاش کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جن کے یہ لوگ ہیں وہ ان کو کوئی اس بات پہ ان کی تنقید کریں, ان کو پنش کریں کہ اس طرح کی ان کو حرکتیں کرنی نہیں چاہیے کہ سی ڈی اے جا رہی ہے, تالے توڑی. اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, یہ ہمیشہ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. جب نئی اسمبلی الیکٹ ہو کے آتی ہے تو پرانے جو کچھ ہے وہ انکار کر دیتے ہیں خالی کرنے سے. اگر انکار کرتے ہیں یا خالی کر دیتے ہیں تو توڑ پھوڑ بہت کر کے جاتے ہیں, بلز نہیں کئی جگہوں پہ پے ہوتے. اس طرح کی کتنے ہم جو ہے واقعات جو ہے ہم سنتے رہتے ہیں, سن رہے ہیں بہت زیادہ ہے. اور اس کے عارفہ آپ جو کہہ رہی ہیں پارٹی کے اندر, تو پارٹی کے اندر ہونا چاہیے, تو پارٹی کے اندر تو باقاعدہ ان چیز کو انکریج کیا جاتا ہے. ایاز صادق صاحب جو ہیں اسپیکر ہیں, تھے ابھی تک ہیں, کیونکہ ابھی جب پارلیمنٹ نئی وجود میں آئے گی تو اس وقت تک رہیں گے. جب یہ باتیں کرتے ہیں تو ان کو تو سمجھ میں نہیں آتی. طلال چودھری کو شاید یہ امید ہوگی کہ نواز میاں صاحب واپس آ جائیں گے, شاید ان کو رہنا پڑے. لیکن زید صاحب نازیبا زبان استعمال کرنی ہو تو وہ بھی بڑے اسٹیچر کے سیاستدان, مولانا فضل الرحمان, عمران خان, پرویز خٹک, ایاز صادق, اور پھر اس طرح کی بھی اگر کوئی, میں اس کو حرکت ہی کہوں گا سر, یہ حرکت ہی ہے, وہ بھی کرنے والے کوئی چھوٹے نو وارد نہیں ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں. یہ بات بھی ہے, لیکن اس میں ایک اور چیز بھی زیادہ وہ صورتحال بن کے آتی ہے کہ وہاں پہ اکثر شکایتیں آتی ہیں کہ جس طرح سے وہ استعمال کرتے ہیں. جی ہاں وہ بھی ہے, اور وہ بھی لوگوں کے ہیں, ان کے بعض لوگوں نے لے کر رکھ لیا ہے. پچھلے عرصے میں حافظ عبداللہ صاحب نے کچھ طرح کا نقطہ اٹھایا تھا جس کے اندر بوتلیں باہر پھینک رہے تھے, کچھ کر رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مسئلہ تھا, لیکن اس میں سب سے بنیادی چیز ہے کہ جو حولیہ بگاڑ کے جاتے ہیں. ہاں وہ بھی ایک اپنی ہے. یقینی طور پہ ایاز صادق صاحب کے بارے میں بھی یہی آخر پہ کہوں گا
کہ آپ کے جو 5 سالہ اسپیکرشپ کے اوپر بڑے سوال اٹھ رہے تھے، لیکن جاتے جاتے بھی آپ نے ایسا کیا کہ آپ کا استحقاق نہیں تھا کہ آپ نئے ارکان کو لاجز الاٹ کریں، لیکن وہ بھی کام کرنے سے آپ ہرگز باز نہیں آئے۔ بڑا عہدہ ہے، آپ کو کسٹوڈین آف دا ہاؤس کہا جاتا ہے، اور کسٹوڈین آف ہاؤس کا یہ ہے کہ سب کا خیال رکھتا ہے اور اصولوں کو اور قواعد کے مطابق کام کرتا ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ شاید ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ آج کا شو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔